अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन उम्मी सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु फ़ी दुबुरि सलातिल फ़ज्र अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान 2024 कोर्स के 20वें लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के लेक्चर के आगाज़ में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आपके सामने ज़िक्र की है, जैसे आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी रावी हैं और वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज के बाद ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया करते थे, यानी ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ, व अमल मुतक़ब्बला और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यिबा और तय्यब यानी पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। यह हदीस मैंने आपके सामने इसलिए कोट की है कि आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब की दूसरी किस्म मुरक्कब नाक़िस को इंशाअल्लाह ताला स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में, अरबी ग्रामर में अकेला लफ्ज़ जो है वो मुफ़रद कहलाता है और मुफ़रद जब मुफ़रद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। और मुरक्कब जो है वो दो तरह का होता है, या वो मुरक्कब ताम होता है जिसे हम जुमला कहते हैं, या फिर वो मुरक्कब नाक़िस होता है जो जुमला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुरक्कब ताम जिसे जुमला कहते हैं उसमें हमने जुमले की एक किस्म जुमला इस्मिया अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली है। और जुमला इस्मिया में हमने जो दो पार्ट्स पढ़े थे, मुब्तदा और ख़बर, उनमें मुब्तदा की जगह पर मारफा की 5 अक़साम रखकर हमने जुमले अपने बना लिए थे। अभी हमने चूँकि मारफा की 5 अक़साम ही पढ़ी हैं, बाकी मज़ीद जो 2 किस्में हैं उनको भी नहीं पढ़ा, लिहाजा जुमला इस्मिया से अब हम स्विच कर रहे हैं मुरक्कब नाक़िस की तरफ। और इस हदीस में मैं आपको 3 मुरक्कब नाक़िस दिखा रहा हूँ। पहला है जी इल्मन नाफ़िअन, दूसरा है अमलन मुतक़ब्बलन और तीसरा है रिज़्क़न तय्यिबन। तो मैंने ब्लू कलर में आपके सामने ये 3 मुरक्कब जो हैं वो रखे हैं। मैं इन्हें मुरक्कब नाक़िस क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया उस मुरक्कब को कहा था जिसमें पहला इस्म मारिफा हो और दूसरा इस्म नकरा हो, यानी मारिफा नकरा कम्बिनेशन जो है हमारा मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया बनाता है। और दूसरी शर्त ये थी कि दोनों अस्मा जो हैं वो मरफू होने चाहिए। तो अगर आप इल्म नाफ़ियन मुरक्कब पर गौर करें तो पहली बात तो ये नोट करें कि मैं इसे मुरक्कब इसलिए कह रहा हूँ कि इल्मन एक लफ्ज़ है और नाफ़ियन दूसरा लफ्ज़ है। तो इल्मन नाफ़ियन एक मुरक्कब है। अब ये मुरक्कब ताम बन रहा है या नहीं इसका हम फैसला करेंगे ये जानने के बाद कि क्या पहला इस्म मारफा है, दूसरा नकरा है। तो पहली शर्त ही हमारी मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया की पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये मुरक्कब ताम नहीं है। दूसरी शर्त भी चेक कर लें। दूसरी शर्त ये थी मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया में कि दोनों मरफू होने चाहिए, तो ये दोनों मरफू हैं ही नहीं। और मरफू होने वाली शर्त जो है मैंने आपको बताया था कि ये 100% शर्त है। तो जब 100% शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो ये मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया बन ही नहीं सकता। तो रिज़ल्ट निकला कि ये मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है बल्कि मुरक्कब नाक़िस है, इसलिए कि अगर मुरक्कब ताम नहीं होगा तो फिर मुरक्कब नाक़िस ही होगा, तीसरा कोई मुरक्कब हो ही नहीं सकता। तो पहली बात आपने जहन में ये रखनी है कि जब भी दो अस्मा आपके सामने आ जाएं तो आपने सबसे पहले उन दोनों अस्मा को मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर वो जुमला इस्मिया के तौर पर प्रूव हो जाएं तो ठीक है, वरना अगर नहीं प्रूव होते तो फिर वो मुरक्कब नाक़िस ही होंगे, तीसरा कोई मुरक्कब नहीं होगा। तो इल्मन नाफ़िअन, अमलन मुतक़ब्बलन और रिज़्क़न तय्यिबन ये 3 मुरक्कब हैं जो कि मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है। जब मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है तो मुरक्कब नाक़िस हुए। अब ये कौन सा मुरक्कब नाक़िस हैं इसको हम आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला तफसील से स्टडी करेंगे। तो पहली बात आपके सामने ये आ गई कि इल्मन नाफ़िअन
ایک مرکب ناقص ہے۔ اب ہم اس مرکب ناقص کے جو دو اسماء ہیں ان پر مزید غور کریں گے۔ نوٹ کریں کہ پہلا اسم ہے علم اور دوسرا اسم ہے نافع۔ اب جو دوسرا اسم ہے نافع یہ ایڈجیکٹو ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ دو اسماء کا ایسا مرکب جو ناقص ہو، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ اس میں دوسرا اسم جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ دوسرا اسم جو ایڈجیکٹو ہے وہ پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہو، یہ بھی شرط ہے لازمی۔ پہلا اسم ہے علم جس کے معنی علم کے ہیں، اور دوسرا اسم ہے نافع جس کے معنی ہے نفع دینے والا۔ تو مجھے بتائیے کیا نافع جو ہے یہ علم کی صفت بن سکتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بالکل بن سکتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ علم نافعاً ایک ایسا مرکب ہے جو مرکب ناقص ہے، اس میں دوسرا اسم ایڈجیکٹو ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے۔ اور اب آخری شرط جو ہے یا آخری ٹیسٹ جو ہے یا آخری چیک جو ہے دونوں اسماء کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دونوں اسماء جو ہیں ان کا سی این جیز برابر ہے، دونوں اسماء کا سی این جیز برابر ہے۔ علماً اسم اس کا سی این جیز چیک کریں، علماً نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ نافعاً کا سی این جیز ٹیسٹ کریں، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ یہ جب ساری شرائط پوری ہو گئیں تو آپ نے اس مرکب ناقص کو کنفرم کر دینا ہے کہ یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے۔ تو پہلا مرکب ناقص ہم نے آج اپنے لیکچر میں جو شروع کیا ہے اس کا نام ہے جی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہو۔ پھر سن لیجئے، مرکب توصیفی ایک مرکب ناقص ہے، ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہو اور دونوں اسماء جو ہیں ان کا سی این جیز برابر ہو۔ تو مرکب توصیفی کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب ہم مرکب توصیفی کے جو دو پارٹس ہیں ان کو باقاعدہ نام دیتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی میں جو پہلا اسم ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہتے ہیں۔ موصوف مرکب توصیفی کا وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ اسم ہوتا ہے جو موصوف کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ پہلا اسم جو ہے مرکب توصیفی میں اس کو موصوف کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے۔ اور مرکب توصیفی کا فارمولہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، یعنی موصوف اور صفت کا سی این جیز برابر ہوتا ہے۔ اور اس میں مزید ہم ایک بات یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موصوف جو ہے وہ مرکب توصیفی میں اصل ہوتا ہے اور صفت اس کو چاروں اعتبارات سے فالو کر رہی ہوتی ہے، یعنی صفت جو ہے وہ سی این جیز میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو مرکب توصیفی میں اصل جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ اگر ہمارا موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، موصوف مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ آئے گی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اب میں پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج ہم نے اپنا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی اسٹڈی کیا ہے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ پہلے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہتے ہیں اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے۔ صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ مرکب ناقص کا اعراب معلوم کرنا چاہیں کہ اس مرکب ناقص مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے،
تو مرکب توصیفی کے اعراب کا فیصلہ موصوف کے اعراب کے ذریعے ہوگا. یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو ہم کہیں گے ہمارا مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع ہے. اگر موصوف ہمارا منصوب ہے تو ہم کہیں گے کہ مرکب توصیفی ہمارا منصوب ہے. اور اگر موصوف ہمارا مجرور ہے تو ہم کہیں گے کہ مرکب توصیفی ہمارا مجرور ہے. صفت کے ذریعے ہم نے اعراب کو جاننے کی، جانچنے کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت جو ہے وہ موصوف کو حاصل ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مرکب توصیفی، اس کے پارٹس، اس کی شرائط سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم ترجمہ کرنا چاہیں مرکب توصیفی کا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو نوٹ کر لیں کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر سن لیجئے، مرکب توصیفی کا عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا علما نافعا جو ہمارا مرکب توصیفی بنا ہے، اس کا میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں کروں گا. پہلے میں نافع کا ترجمہ کروں گا جو ہوگا نفع دینے والا، اور اس کے بعد علم کا ترجمہ کروں گا جو کہ علم ہوگا. تو اس مرکب توصیفی کا ترجمہ جو بنے گا وہ ہوگا نفع دینے والا علم. آپ مرکب توصیفی کو فارسی انداز میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. علم نافعن کا اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جی، نفع دینے والا علم. فارسی ترکیب کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ہوگا کہ علم نافع، یعنی اس میں موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، پھر صفت کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور موصوف کے آخری حرف پہ زیر لگا کر اس مرکب کو بول دیا جاتا ہے. تو علم نافعن کا فارسی ترکیب کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ہوگا علم نافع. لیکن ہم نے چونکہ فارسی کے اعتبار سے ترجمہ کرنا نہیں ہے، ہم نے اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے، تو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. ہاں، اردو زبان میں بھی آپ موصوف کا پہلے ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد صفت کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس لیکچر کے آخر میں بتاؤں گا. تو علم نافع ہمارا مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کنفرم کرنے کے لیے دو اسماء پر ہم نے جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ دو اسماء ہیں، یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، نمبر ایک. یہ مرفوع نہیں ہے دونوں، نمبر دو. اور یہیں پر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرکب ناقص ہے. اب یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے یا نہیں، تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہے. اگر وہ صفت ہو تو فوراً ہی مرکب توصیفی نہیں قرار دے دینا، بلکہ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا دوسرا اسم جو ہے پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے. دوسرا اسم صفت تو ہو لیکن پہلے کی وہ صفت بن ہی نہ سکے تو بھی وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. اور پھر تیسری چیز آپ نے چیک یہ کرنی ہے کہ دوسرا اسم جو ہے اس کا سی این جیز پہلے اسم کے سی این جیز کے مطابق ہے. تو کنفرم ہو جائے گا کہ پہلا اسم موصوف ہے، دوسرا صفت ہے، اور موصوف اور صفت کا مجموعہ مرکب توصیفی بنا رہا ہے. اور ترجمہ کرتے وقت پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کریں گے، پھر موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں گے. تو علم نافعن کا ترجمہ ہے نفع دینے والا علم. اب دوسرے مرکب پر غور کرتے ہیں جی، وہ ہے جی عملاً متقبلاً. یہ ایک مرکب ہے. اب ہم پہلے چیک کریں گے کہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے. تو مرکب تام کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا معرفہ نکرہ کمبینیشن اور دونوں مرفوع. تو معرفہ نکرہ کمبینیشن بھی نہیں ہے، دونوں مرفوع بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ مرکب تام کی کیٹیگری سے نکل گیا اور مرکب ناقص کی طرف آ گیا. اب مرکب ناقص میں ہم نے اسے کنفرم کرنا ہے کہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں. تو ہم چیک کریں گے کہ دوسرا اسم جو ہے یہ صفت ہے. تو ہم نے چیک کیا متقبلاً جو ہے یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے مقبول. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ متقبل جو ہے یہ پہلے اسم عمل کی صفت بن سکتا ہے. تو بالکل بن سکتا ہے. اور اب تیسری چیز ہم نے یہ چیک کرنی ہے کہ متقبلاً اسم جو ہے اس کا سی این جی جو ہے عملاً کے مطابق ہے. تو بالکل مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ عملاً موصوف ہے، متقبلاً صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. اور مرکب توصیفی جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ مرکب توصیفی کے اعراب کا فیصلہ موصوف سے ہوگا. اور ترجمہ کرتے وقت ہم صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے مقبول، اور اس کے بعد
موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں گے عمل تو ہمارا ترجمہ بن جائے گا مقبول عمل۔ اب چلتے ہیں جی تیسرے مرکب کی طرف، وہ ہے رزقاً طیباً۔ پہلا ٹیسٹ ہم یہ کریں گے کیا یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کے لیے ہمیں معرفہ نکرہ کمبینیشن اور دونوں مرفوع دیکھنے ہوں گے، تو نہ تو یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے اور نہ ہی دونوں مرفوع ہیں، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو یہ مرکب ناقص ہوا۔ اب مرکب ناقص میں کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی چیک کرنے کے لیے ہم دوسرے اسم پر نظر ڈالیں گے جو کہ طیب ہے، اور طیب کے معنی پاک ہیں، اور پاک جو ہے ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ایڈجیکٹو جو ہے رزق کی صفت بن سکتا ہے، اور طیباً کا سی این جی جو ہے وہ رزقاً کے مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ رزقاً طیباً ہمارا ایک مرکب توصیفی ہے جس میں رزقاً موصوف ہے، طیباً صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنا رہے ہیں، اور اس مرکب توصیفی کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ موصوف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو پہلے طیب کا ترجمہ کریں گے، پھر رزق کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ ہمارا بنے گا جی پاکیزہ رزق۔ تو الحمدللہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں 3 مرکب ناقص استعمال ہوئے ہیں، علماً نافعاً، عملاً متقبلاً اور رزقاً طیباً، اور تینوں مرکب ناقص مرکب توصیفی ہیں، اور تینوں مرکب توصیفی کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے۔ اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے جائیں گے اسم کے منصوب ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث میں باقاعدہ یہ جاننے کے قابل ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماً نافعاً، عملاً متقبلاً اور رزقاً طیباً کو منصوب کیوں استعمال کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارے آج کے لیکچر میں پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی جو ہے وہ سالو ہو گیا۔ اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے مرکب توصیفی کی پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے اسم کی جگہ پر میں رکھ رہا ہوں رجل۔ نکرہ اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہی ہوتا ہے جی، یا وہ اسم صفت ہوتا ہے یا پھر اسم ذات ہوتا ہے۔ تو رجل اسم صفت نہیں ہے تو اسم ذات ہے، اور رجل کے ساتھ میں صالح اگر اسم صفت رکھوں اور صالح اسم صفت جو ہے وہ رجل کے لیے صفت بن بھی سکتا ہو، اب میں صالح کو رجل کے مطابق کر دوں سی این جیز ٹیسٹ میں تو میرا مرکب توصیفی مکمل ہو جائے گا، اور مرفوع اگر میں رکھوں تو وہ بنے گا جی رجل صالح۔ تو رجل صالح ذرا نوٹ کریں، آپ کا ایک مرکب ناقص ہے، تام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، اگرچہ دونوں مرفوع ہیں لیکن معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے تو مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص میں دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہے، اور پہلے اسم رجل کی وہ صفت بن سکتا ہے، اور صالح اسم کا سی این جی جو ہے وہ رجل کے مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ مرکب توصیفی ہے جس میں رجل کو ہم موصوف کہیں گے، صالح کو صفت کہیں گے، اور ترجمہ کریں گے جی نیک مرد۔ تو رجل صالح نیک مرد اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو رجل موصوف ہے، صالح صفت ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ رجل واحد ہے، اس کا مثنیٰ استعمال کرتا ہوں، تو رجل کا مثنیٰ مرفوع استعمال ہوگا رجلانی۔ اب میں رجلانی موصوف کے لیے صفت لانا چاہوں تو وہ ظاہر بات ہے موصوف کے مطابق ہوگی سی این جیز ٹیسٹ میں، لہٰذا میں صالح کے لیے جو لفظ استعمال کروں گا رجلانی کی صفت کے طور پہ وہ ہوگا صالحانی۔ تو میرا مرکب توصیفی بن گیا جی رجلانی صالحانی، ترجمہ ہوگا 2 نیک مرد۔ اب میں رجل کی جمع لاؤں تو وہ بنے گی جی رجال، مرفوع رکھوں تو رجالن، اور رجالن کے لیے جو صفت لاؤں میں صالح کی وہ صالحون ہوگی، کیونکہ صفت جو ہے سی این جیز میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو میرا مرکب توصیفی بن گیا جی رجال صالحون۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں جمع ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ جمع میں دیکھ لیں رجال جمع مکسر ہے، صالحون جمع سالم ہے، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دونوں جمع سالم ہوں یا دونوں جمع مکسر ہوں، بس جمع ہونے چاہیے، اور اعراب دونوں کا برابر ہے۔ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ رجالن تو مرفوع ہے لیکن صالحون مرفوع نہیں ہے، بالکل صالحون بھی مرفوع ہے، اس لیے کہ جمع مکسر کا مرفوع ہونا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جمع سالم مذکر کا مرفوع جو ہے وہ اونا کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رجال صالحون مرکب توصیفی ہے جس کا ترجمہ بنے گا نیک مرد۔ اب میں موصوف رجل کی جگہ امرأہ لفظ لے کے آؤں جو کہ رجل کی مؤنث ہے، تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا امرأۃ صالحۃ۔
آپ ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں، بالکل مرکب توصیفی کنفرم ہو جائے گا، ترجمہ کریں گے ہم نیک عورت۔ اب امراہ کا مثنیٰ میں لے کے آؤں تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا جی امرأتانی صالحتانی، ترجمہ ہوگا دو نیک عورتیں۔ اور اگر میں امراہ کی جمع لے کر آؤں تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا نساء صالحات، ترجمہ ہوگا نیک عورتیں۔ تو یوں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 6 ایگزامپلز رکھی ہیں مرکب توصیفی کی، 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی، واحد مثنیٰ جمع میں، نکرہ میں اور مرفوع میں۔ اب ایگزامپلز میں یہی رکھوں گا، میں ان کو منصوب فارم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو رجلن کی منصوب فارم ہوگی جی رجلن، صفت صالح جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی اعراب میں، تو کنسٹرکشن بن جائے گی رجلن صالحن۔ رجلانی منصوب ہوگا تو بن جائے گا جی رجلینی، اور صالحانی جو ہے منصوب ہو کر بن جائے گا صالحینی۔ رجالن منصوب ہو کر بنے گا رجالن، اور صالحونا منصوب ہو کر بن جائے گا صالحینا، تو کنسٹرکشن بن جائے گی رجالن صالحینا۔ ترجمہ وہی ہوگا جو مرفوع کنسٹرکشنز کا تھا، یعنی رجلن صالحن کا ترجمہ تھا نیک مرد، تو رجلن صالحن کا ترجمہ بھی ہوگا نیک مرد۔ رجلانی صالحانی کا ترجمہ تھا دو نیک مرد، تو رجلینی صالحینی کا ترجمہ بھی ہوگا دو نیک مرد۔ رجالن صالحون کا ترجمہ تھا نیک مرد، تو رجالن صالحین کا ترجمہ بھی ہوگا نیک مرد، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسم کا اعراب تبدیل ہونے سے اسم کے معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب میں امراہ کو منصوب رکھوں تو کنسٹرکشن بن جائے گی میری امراۃن صالحتن، امراۃین صالحتین، نساء صالحاتن۔ اب دیکھیں نساء منصوب ہے، صالحات بھی منصوب ہے۔ اب میں کنفرم اسے منصوب کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا موصوف کا اعراب منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہی ہے، یعنی صالحات منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے، لیکن یہاں منصوب والا استعمال ہوا ہے کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے صفت بھی اعراب میں اس کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ان 6 مرکب توصیفی کو مجرور فارم میں لانے کی طرف۔ تو رجل کو میں مجرور رکھوں گا تو بن جائے گا جی رجلن صالحن، رجلینی صالحینی، رجالن صالحین، امرأتن صالحتن، امرأتینی صالحتین، نساء صالحاتن۔ اب صالحاتن جو ہے یہ مجرور ہے، اس لیے کہ یہ اعراب میں نساء کے مطابق استعمال ہوگا کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرکب توصیفی چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، ترجمہ ہم نے ایک طریقے سے ہی کرنا ہے۔ لیکن اب جو پریکٹس ہماری ہو گئی ہے وہ موصوف مذکر مؤنث کی ہو گئی ہے، موصوف واحد مثنیٰ جمع کی ہو گئی ہے، موصوف مرفوع منصوب مجرور کی ہو گئی ہے۔ اب رہ گیا موصوف صرف معرفہ ہونا، تو معرفہ کر کے بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جی۔ تو رجل صالحن میں رجل کو اگر میں معرفہ کروں تو کنسٹرکشن بن جائے گی جی الرجل، اور صالح کو معرفہ کروں تو بن جائے گا الصالح، اور ملا کر پڑھیں گے تو الصالح کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور کنسٹرکشن ہماری مکمل ہوگی الرجل الصالح۔ ترجمہ نیک مرد ہی ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ رجل صالح میں رجل نکرہ تھا، اور الرجل الصالح میں رجل جو ہے وہ معرفہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ ترجمے میں کچھ فرق ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو اگر موصوف نکرہ ہو تو آپ موصوف کے ساتھ ترجمے میں ایک یا کوئی جیسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی رجل صالح کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی نیک مرد یا ایک نیک مرد، اور الرجل الصالح کا ترجمہ آپ صرف نیک مرد کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ویسے بس ایک پہچان کا طریقہ تھوڑا بتایا ہے، ورنہ رجل صالح اور الرجل الصالح دونوں کا ترجمہ آپ نیک مرد کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رجل صالح نکرہ مرکب توصیفی ہے اور الرجل الصالح معرفہ مرکب توصیفی ہے۔ تو رجل صالح سے معرفہ ہمارا بن گیا جی الرجل الصالح، رجلانی صالحانی بن جائے گا الرجلان الصالحانی، رجال صالحون بن جائے گا الرجال الصالحون، امرأۃ صالحۃ بن جائے گا المرأۃ الصالحۃ،
امرأتانی صالحتانی بن جائے گا المرأتان الصالحتانی، اور نساء صالحات بن جائے گا النساء الصالحات۔ اور یہ میں نے معرفہ کنسٹرکشن سے مرفوع آپ کو کر کے دکھائی ہیں، اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو منصوب اور مجرور خود بنا سکتے ہیں۔ گویا آپ نے دیکھا کہ ایک مرکب توصیفی بننے کی دیر تھی، اس ایک مرکب توصیفی سے آپ نے پھر بے شمار مرکب توصیفی بنا لیے، موصوف کے اعراب کو تبدیل کر کے، موصوف کی جنس کو تبدیل کر کے، موصوف کے عدد کو تبدیل کر کے، اور موصوف کی وسعت کو تبدیل کر کے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج اپنا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی پڑھا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں سبق کو کہ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے، اور دوسرا اسم جو صفت ہوتا ہے وہ سی این جیز ٹیسٹ میں پہلے اسم کے برابر ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ پہلے اسم کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں، اور ترجمہ کرتے ہوئے پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب ذرا واپس دعا کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، یہ جو مرکب توصیفی ہم نے اس دعا میں دیکھے ہیں، ان کا ترجمہ ہم پہلے موصوف کا ترجمہ کرنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی علما نافعا کا ایک تو ہم نے جو مشہور ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ علما نافعا، نفع دینے والا علم، اور اگر آپ اردو میں موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ترجمہ کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو۔ تو یوں بھی مرکب توصیفی کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ اسلوب جو ہے وہ یہی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں کہ آپ پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کریں پھر موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں۔ عملا متقبلا کا ترجمہ مقبول عمل کے طور پہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر آپ موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اردو زبان میں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسا عمل جو مقبول ہو۔ اور رزقا طیبا کا ترجمہ ہم پاکیزہ رزق کے طور پہ کریں گے اردو زبان میں، لیکن اگر آپ موصوف کو ہی پہلے ترجمے میں لانا چاہتے ہیں تو کچھ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ایسا رزق جو پاک ہو۔ اور یہ ایسا والا ترجمہ آپ نے صرف اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کا موصوف نکرہ ہو۔ اگر موصوف نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا ترجمے میں، بلکہ وہ کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتا العلم النافع تو ہم اس کا ترجمہ کرتے وہ علم جو نفع دینے والا ہو۔ تو ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موصوف نکرہ ہے۔ امید ہے بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرکب توصیفی کے بارے میں مزید پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہم مختلف مرکب توصیفی ڈھونڈ کر انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔